बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। मैं इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 7 बजे का टाइम है, सुबह 7 बजे का टाइम है और कुछ ऐसी खबरें जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं जिनको इस वक्त बयान करना बहुत ज़रूरी है। इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर पीटीआई के शरपसंद अनासर ने रेंजर्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके नतीजे में 4 रेंजर्स जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। उसको मीडिया ने जिस तरह से रिपोर्ट किया, फिर उसके बाद जिस तरह रियासत ने उसके ऊपर रिएक्ट किया। अब रियासत ने, पाकिस्तान की स्टेट ने, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस ने ये फैसला किया कि उन लोगों को कुचल दिया जाए, उनको इबरत का निशान बना दिया जाए जो इस पूरी कार्रवाई के अंदर सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। देखिए, पीटीआई को एक तरफ आलमी ताकतों की हमायत हासिल है, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब अपने कारकुनों को वो तैश, वो गुस्सा दिलवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश की तर्ज के हालात पैदा हो जाएं और पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर आ जाए। और इमरान खान चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत का जो सर्वाइवल है वो दफन हो जाए, लेकिन ये होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इमरान खान साहब को आगे अपना मिलिट्री ट्रायल, उनको आगे मजीद केसेस में सजाएं होती नजर आ रही हैं, जिसके बायस वो ये चाहते हैं कि अब पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ सड़कों पर निकले और लाशों की सियासत करे, लाशों की सियासत करे। पाकिस्तान के अंदर जलाओ गिराओ, तोड़ फोड़ हो, इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए। ये जो 24 नवंबर का प्लान बनाया गया, इसके पीछे असल महरकात क्या थे? वो असल महरकात ये थे कि 9 मई की तर्ज का एक ऐसा जो प्लान था उसको मंसूबा साजी के तौर पर तैयार किया गया कि पाकिस्तान में रियासत की रट को चैलेंज किया जाए, पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया जाए, पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस को बदनाम किया जाए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को इस कदर कमज़ोर कर दिया जाए, इन इंस्टीट्यूशंस को इस कदर बदनाम कर दिया जाए कि लोगों का इन पर से एतबार उठ जाए। असल टारगेट ये था, यही काम इन्होंने किया। इससे पहले एक पुलिस जो एहलकार था वो इनकी शरपसंदी की वजह से शहीद हुआ। पीटीआई के जो शरपसंद अनासर हैं, जिन्होंने तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ था, जिन्होंने पाकिस्तान में तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ, आग लगाओ, उस पॉलिसी को फरोग दिया हुआ था, अभी तक तो वो ये काम कर रहे हैं। तो उसी शरपसंदी की वजह से, उसी जो है वो वायलेंस की वजह से, उसी जो है वो थ्रेट की वजह से पाकिस्तान के हालात को एक सोची समझी साजिश के तहत खराब किया जा रहा है। और महरकात असल में यही है कि अगर मैं हुकूमत में नहीं हूं तो मौजूदा हुकूमत भी हुकूमत में ना रहे। इमरान खान साहब का असल टारगेट ये है कि वो पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम हुकूमत को इस हद तक कमज़ोर करना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि इदारे और अवाम आपस में लड़ें, कत्लो गारत हो, जलाओ गिराओ हो, तोड़ फोड़ हो, लोगों की लाशें आए और लाशों के ऊपर सियासत हो। इमरान खान का असल मोटिव ये है, उनका असल जो बयानिया सियासत का वो इस बात के ऊपर खड़ा है कि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में चाहते हैं कि अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूं तो कोई इक़्तिदार में ना हो। असल टारगेट उनका ये है जिसको वो पाया तकमील तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इसमें बहुत सी चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है वो मैं जरूर करूंगा। आलमी ताकतों का दबाव वो किस लिहाज से दबाव डाल रही हैं और कौन से ममालिक हैं जो इमरान खान के लिए इस वक्त बहुत पेन ले रहे हैं और जो समझते हैं कि इमरान खान की जमानत हर सूरत होनी चाहिए। अगर इमरान खान की जमानत नहीं होती तो जो इन्वेस्टमेंट बैरूनी ताकतों ने इमरान खान के ऊपर सर्व की है, जो इमरान खान के ऊपर लगाई है, वो सारी इन्वेस्टमेंट तबाह हो जाएगी। वो तबाह हो जाएगी ना कि जब इमरान खान साहब ना आगे के ना पीछे के, और जब उनको सजा होगी, जब उनको 9 मई के केसेस में सजा होगी, जब उनका मिलिट्री ट्रायल होगा, जब उनको 190 मिलियन पाउंड केस में सजा होगी, तो इसका मतलब कि वो फारिग हो जाएंगे। तो सर, जब नजर आ रहा है कि दीवार के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है और वो नविश्ता दीवार है कि सजा होनी है, तो सर ये कुछ हो रहा है जो आपके सामने है। रेंजर्स को शहीद किया जा रहा है,
ریاست کے ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے, رینجرز اور پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا جا رہا ہے, شیلنگ کی جا رہی ہے. انف از انف. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. ابھی تک ریاست نے بہت سافٹ کارنر کے طور پر اس سارے معاملے کے اوپر ریئیکٹ کیا. ابھی تک ریاست جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی, اس لیے کیونکہ ریاست نہیں چاہتی تھی کہ ہم اپنی عوام کے آگے کھڑے ہوں اور ہم اپنی عوام کو دبا دیں اور ہم اپنی عوام کی آواز کو بند کر دیں. لیکن ریاست کو مجبور کیا گیا, ایک ایسا انتہائی قدم اٹھانے کے اوپر مجبور کیا گیا. ریاست اس وقت کو جو ہے وہ نہیں دہرانا چاہ رہی کہ دوبارہ سے وہی کام ہو, کہ اب تو ریاست کو مل گیا نا, پورا ٹاسک مل گیا کہ جو شر پسند عناصر ہیں ان کو گولی مار کے ان کو فارغ کر دیا جائے. تو اس کا مطلب کہ سر فارغ کر دیا جائے گا. لیکن جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس کا خمیازہ انہوں نے تا قیامت بھگتنا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو تحریک انصاف کر رہی ہے, جو خان صاحب کر رہے ہیں, اس سے ان کو معافی نہیں ملنے والی. مذاکرات تو گئے بھاڑ میں سر, مذاکرات کوئی نہیں ہونے. مذاکرات کا پہلا فیز بے نتیجہ ختم ہوا اور کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے. تحریک انصاف نے حکومت کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ہمارے مذاکرات سے مشروط ہے. حکومت نے اس مطالبے کو فی الفور رد کرتے ہوئے کہا کہ جی ہم خان صاحب کو رہا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. حکومت نے کہا کہ ہم آپ کو 2 جگہ دے رہے ہیں, یا پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کر لیں, یا جو ہے وہ آپ پشاور میں جو ہے وہ موڑ کے اوپر جلسہ کر لیں. تحریک انصاف نے اس کو رد کر دیا. حکومت نے کہا کہ جی ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم خان صاحب کی جو آپ کی جو ڈیمانڈ ہے خان صاحب سے متعلق اس کو ایکسیپٹ کریں. حکومت نے تو یہ کہہ دیا مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے. پھر حکومت نے یہ بھی کہا کہ بیلاروس کے سرمایہ کاروں کے ساتھ بزنس کانفرنس ہو رہی ہے, لہٰذا آپ اپنے احتجاجی دھرنے کو مؤخر کر دیں. انہوں نے اپنے احتجاجی دھرنے کو مؤخر کرنے سے صاف انکار کر دیا. بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں, ان کی سربراہی میں خیبر پختونخوا سے چلنے والا قافلہ جب اسلام آباد پہنچا تو بشرا بی بی نے بڑا جارحانہ خطاب کیا کہ دیکھو پٹھان بڑی غیرت مند قوم ہے, اور جو پٹھان ہے وہ جب کھڑے ہو جائے نا اپنے رائٹس کے لیے, اپنے حقوق کے لیے, تو وہ پھر اپنے رائٹس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اس کا مطلب کہ سر وہ مائنڈ سیٹ بتا رہی ہیں کہ کسی بھی طرح سے اگر عوام پاکستان کی اداروں کے سامنے آتی ہے اور ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ڈو اینڈ ڈائی, مارو یا مر جاؤ. پھر بشرا بی بی ایک لحاظ سے اداروں کو تھریٹ کر رہی ہیں, ان کو للکار رہی ہیں, ان کو جو ہے وہ للکارتے ہوئے یہ بات وارن کر رہی ہیں کہ اگر ہماری عوام کو کچھ ہوا تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. بھائی آپ نے 9 مئی کر کے دیکھا, 9 مئی میں آپ نے جو ظلم و فسطائیت برپا کی, جو آپ نے ظلم و بربریت کی مثال قائم کی, جس طرح آپ نے چیف آف آرمی سٹاف کو پوری افواج پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک غلیظ پروپیگنڈا رچایا, وہ آپ کے آڑے آیا. آپ نے اپنی عوام کو تو اداروں کے سامنے کھڑا کر دیا نا. آپ نے ینگ سٹوڈنٹس کا کیریئر سپوائل کر دیا, ان کا فیوچر تباہ کر دیا. وہ سٹوڈنٹس جن کو ہاتھ میں کتابیں دی گئی تھیں, جن کو تعلیم کی روشنی سے ہمکنار کرنا تھا, جنہوں نے انجینئر بننا تھا, جنہوں نے ڈاکٹرز بننا تھا, جنہوں نے پولیس میں جانا تھا, جنہوں نے سرکاری نوکریاں کرنی تھیں, ان سٹوڈنٹس کا کیریئر سپوائل کر دیا گیا. ان سٹوڈنٹس کے کیریئر کو تباہ کر دیا گیا صرف اس لیے کہ جی آپ ہمارے دھرنوں میں آؤ, آپ ہمارے پروٹیسٹ میں شرکت کرو, آپ کو 15,000 20,000 ہم ماہانہ دیں گے, آپ نے اداروں کے خلاف بولنا ہے. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے, ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. جو سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا وہ کیا کر رہا ہے, فالس انفارمیشن پھیلا رہا ہے, ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے, اداروں کے خلاف زہر اگل رہا ہے. اور وہ جو شیان علی ہے, وہ زلفی بخاری, ارسلان بیٹا, بشرا کا ارسلان بیٹا, بشرا بی بی کا, اور اس کے بعد جو بشرا بی بی نے روحانیت کا جعلی لبادہ اڑا ہوا تھا. سر اندازہ لگائیں آپ, پہلے سعودی عرب کو پاکستان کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے ایک گھٹیا اور ایک غلیظ سٹیٹمنٹ جاری کروایا, ایک ریڈیکولس سٹیٹمنٹ دیا, اور پھر اس کے بعد اس سٹیٹمنٹ کو بعد میں بیان کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ جی میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ باجوہ جو ہے وہ ایسے تھا, باجوہ ایسے تھا. مطلب الزام سر اس بندے کے اوپر لگا رہی ہیں
جس بندے نے انگلی پکڑ کے عمران خان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھایا، اس کے منصب کے اوپر فائز کیا، اس شخص کے اوپر الزام لگا رہی ہیں۔ پھر پی ٹی آئی کا میں نے آپ کو بتایا کہ جو وہ لاشوں کی سیاست چاہتی ہے، جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اداروں کے سامنے عوام آ جائے، کھڑی ہو جائے اور اداروں کے آگے آ کے لڑ لے، اور اس ملک میں خون خرابہ ہو، لاشیں گریں، لاشوں کے اوپر سیاست کرنی ہے۔ اصل جو موٹیو ہے وہ یہ ہے، جس کو وہ پایا تکمیل تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا لیا جائے اور پاکستان میں حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو جائے۔ اصل نیریٹو وہ یہ بنایا ہوا ہے۔ اب یہ جو عالمی طاقتیں ہیں، ان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ عالمی طاقتوں کا ایک بہت پریشر ہے، اور عالمی طاقتوں کا پریشر اس لیے ہے کیونکہ عالمی طاقتوں کی عمران خان کے اوپر انویسٹمنٹ بہت ہے۔ اگر ابھی بھی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کو بہت جلد ضمانت مل جائے گی اور کوئی ڈیل کر کے عمران خان صاحب آ جائیں گے، تو سر ڈیل والا معاملہ تو ختم۔ اداروں نے عمران خان کی سیاست کو، ان کے نیریٹو کو زمین باز کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور خان صاحب کی سرمعافی اب اس سسٹم کے اندر اس کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہ بات اس غریب کی، اس فقیر کی، اس درویش کی لکھ لیں کہ تطہیر کا عمل شروع ہونے لگا ہے، اور وہ جو بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس کا اختتام عمران خان کی سیاست کے اوپر ہونا ہے، اور وہ بڑا بھیانک ہونا ہے۔ یہ بات میری لکھ لیں، یہ ریٹن آن دا وال ہے، نوشتہ دیوار ہے کہ خان صاحب نے بچنا کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے رینجرز کے اوپر یہ کیا، جنہوں نے پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو ملائن کرنے کے لیے یہ کیا، ان کو معافی نہیں ملنے والی، ان کی معافی اس سسٹم کے اندر کوئی نہیں ہے۔ محسن نقوی صاحب بھی کہہ چکے ہیں، وزارت داخلہ بھی کہہ چکی ہے، پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ بھی کہہ چکی ہے، مریم نواز صاحبہ نے اور شہباز شریف صاحب نے تو یہاں تک کہا نا کہ یہ جو دھرنا دے رہے ہیں، یہ پہلے بھی دھرنا دے رہے تھے۔ انہوں نے 2014 میں بھی دھرنا دیا تھا ملک کی ترقی کے خلاف، جب چائنا کے پریزیڈنٹ آئے، اور اس وقت چائنا کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا اور ان کا دورہ ملتوی ہو گیا، تو انہوں نے دیکھا کہ جی کچھ لوگوں نے گندی شلواریں سپریم کورٹ کے اوپر لٹکائی ہوئی ہیں، اور گندی شلواریں سپریم کورٹ کے اوپر لٹکا کر وہ سیاست کر رہے تھے، اور اس وقت کون ان کو سپورٹ کر رہا تھا؟ وہی شجاع پاشا، وہی وہ کیانی، وہی وہ کیا نام تھا، زہیر الاسلام، وہی لوگ تھے نا جن کے بارے میں جاوید ہاشمی نے کہا تھا کہ عمران خان مجھے کہتا ہے کہ آنے والے جج ہمارے اپنے ہیں۔ تو عمران خان یہ باتیں خود کرتا ہوتا تھا، آن دا ریکارڈ کرتا تھا۔ بھائی جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان یہ باتیں مجھے بتاتا تھا، اور وہ اس وقت چیف جسٹس کون تھے؟ ناصر الملک صاحب، فیورٹ، وہ جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دیا تھا، اور 11 رکنی لارجر بینچ کے وہ سربراہ تھے، نگران وزیر اعظم بھی رہے۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، اس میں وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے۔ تو سر سارا سسٹم جو تھا اسی وقت سے اگر ہم نے سزائیں دی ہوتی، ہم نے ان کو کھڑا کیا ہوتا، قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کو عبرتناک سزائیں دی ہوتی، 9 مئی کے اوپر بھی سزائیں دی ہوتی، تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ لیکن جنہوں نے سر پاکستان کے اداروں کو، ان کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا، جنہوں نے ہمارے شہداء کو ٹارگٹ کیا، ان کو کچلنے کا فیصلہ ہو گیا، اور کچلتے کچلتے انہوں نے عمران خان کو بھی کچل دینا ہے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آل آنے کے بعد